हमारा दुश्मन होने के लिए काबिलियत चाहिए और अहलियत चाहिए जो इनमें नहीं है। जो बुज़दिलाना हमला करता हो, जो छुप कर मारता हो, जो हाथ बांध कर मारता हो, वो शुजा और बहादुर का मारता है। बहादुर हो तो सामने आकर बात करो, बहादुर हो तो सामने आकर बोलो कि तुम हमारे दुश्मन हो। और इतना हमारा दुश्मन बेवकूफ है, इतना नाकाम है हमारा दुश्मन पाकिस्तान के अंदर, जिसने खुद को अपने आप को दुश्मन माना हुआ है। हम उसे दुश्मन नहीं मानते। जुमला कह रहा हूं, इतना दुश्मन हमारा बेवकूफ है, वो हमें मार कर मुस्तरब है, हम मर के मुतमईन हैं। आज पाकिस्तान के पूरे मुल्क में आपसे हमदर्दी करने के लिए मैंने अभी शहीद हाशिम से गुजारिश की कि किसी शहीद के बच्चे से जरा एक बयान दिलवा दीजिए। पाकिस्तान में बैठे हुए, यकीनन हो चुका होगा, मैं देर से पहुंचूंगा, पूरे पाकिस्तान में जो आपकी हमदर्द में लोग बैठे हैं उन्हें दुआ दे दे बच्चा। तो सिर्फ एक बच्चा अगर दुआ दे देगा ना पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए, धरनों में बैठे हुए लोगों को, तो मैं आपको बशारत देकर जा रहा हूं, हम पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। ये वक्त बहुत मुश्किल वक्त है और मजलूमों के साथ हिमायत और मजलूमों की मदद और मजलूमों के साथ खड़े होने का वक्त है। हम सब, मैं तो ये भी परेशान हूं कि हजारा बिरादरी हमें पुरसा दे, यानी पाकिस्तान की दीगर बिरादरियों को, और या दीगर बिरादरियां हजारा बिरादरी को पुरसा दे। हम एक दूसरे के गम में ऐसे ही हैं, हम में कोई फर्क नहीं है। हमारा भाई ही वो होता है जो मौला अली का नाम लेता है। अगर हमारा सगा भाई, और अगर खुदा न खास्ता एक माँ बाप से पैदा होने वाला भाई अहले बैत से दूर हो, तो वो अल्लाह के निजाम से दूर हो, तो हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो ताल्लुक है, वो मजहब की बुनियाद पर है और फिर उसके साथ इंसानियत की बुनियाद पर। मौला अली ने हजरत मालिक अशरफ से फरमाया था, मालिक जहाँ तुम्हें मैं गवर्नर बनाकर भेज रहा हूँ, वहाँ दो तरह के तुम्हारे भाई हैं, या तुम्हारे दीन में तुम्हारे भाई हैं, या इंसान होने में तुम्हारे भाई हैं। तो इंसानियत की बुनियाद पर हमारे सब भाई हैं और दीन की बुनियाद पर हमारे सब भाई हैं। हम सब एक हैं। मजलूमों की आवाज, अल्लाह चाहता है कि मजलूम की आवाज बुलंद हो और सुनी जाए। इरशाद हो रहा है कुरान मजीद में, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल, अल्लाह को ऊंची आवाज में कोई ऐसी बात करना जो किसी को नागवार गुजरे पसंद नहीं है। इल्ला मन जुलिम, मगर जिस पे जुल्म हुआ है अल्लाह को अच्छा लगता है वो ऊंची आवाज में बात करे, चाहे किसी को बुरा लगता है। ये आपका एहतजाज, ये मजलूमों की आवाज, ये कुरान के ऐन मुताबिक है। और खबरदार, मैयत का फैसला, जनाजे का फैसला उसका वली करता है और उनके वली फैसला कर चुके हैं। उनके औलियाए दम यहाँ मौजूद हैं, उनके बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उनकी माएँ यहाँ मौजूद हैं। औलियाए दम उनका फैसला कर चुके हैं और औलियाए दम को परवरदिगार आलम ने वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यि सुल्ताना, अल्लाह ने मजलूम के वली को सुल्तान, वलियों की तरफ से, औलियाए दम की तरफ से, हमारी मोहतरम शख्सियात की जानिब से मैं अपने हिस्से से भी दोहराना चाहता था। मेरे भी यही मुतालबात है, पाकिस्तान भर के शियों के यही मुतालबात है। मैं कराची से जरूर आया हूं, मगर मैं पाकिस्तान, लिहाजा IGFC बलूचिस्तान को उनकी मुजरिमाना गफलत की बिना पर बरतरफ करके ऐलान न किया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तीसरा मुतालबा, पाकिस्तान भर के रसानों का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि मुतालबे से हटकर ये मैं एक कौमे के साथ बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह कल रात से टीवी एंकर्स ने, टीवी चैनल्स ने मजलूमों की आवाज में आवाज मिलाई और इस धरने में शरीक मजलूमों
اور مظلوموں کی حمایتیوں کی آواز کو پورے ملک میں پوری دنیا میں وہ صحافتی مقدس منصب کی ادائیگی کی صورت میں عام کر رہے ہیں۔ تیسرا مطالبہ، سانحہ مچھ میں ملوث تمام دہشت گردوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ یقیناً یہ ایک ایسا مطالبہ ہے، مجھے ابھی رستے میں ایک نجی ٹی وی چینل نے سے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تو ہمارے فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ جی میرا سوال ہے کہ وہ بھی کیوں شہید ہوئے؟ ہمارا سوال ہے کہ وہ بھی کیوں مارے گئے؟ اور اگر وہ بھی مظلوم ہے تو آ جائیں ان مظلوموں کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، پھر مظلوم اور مظلوم مل کر ظالم کو ڈھونڈیں گے۔ لہذا چوتھا مطالبہ، گزشتہ تمام سانحات میں ملوث گرفتار شدگان جن کا ہمیں نہیں پتا تھا، یعنی دیکھیے ولی دم، ولی خون، وارث شہید کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے مظلوم بھائی، میرے مظلوم بیٹے کا قاتل گرفتار ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اگر گرفتار ہوا ہے تو وہ کون سے مال خانے میں ہے، وہ کون سے گودام میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، بڑے بڑے یہاں پر سانحات، ایسے سانحات جن کو اگر دہرایا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا، ان کی رپورٹس ہمیں نہیں پیش کی گئی، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس سانحے کے پیچھے محرکات کیا تھے، اس سانحے کے پیچھے عوامل کیا تھے، وہ کون لوگ تھے کہ جن لوگوں نے ہمیں آ کر مارا تھا، ہمارے عزیزوں کو مارا تھا۔ گزشتہ تمام سانحات میں ملوث گرفتار شدہ دہشت گردوں کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے۔ یہ اسلامی ملک ہے بھائی، ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا ہے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کو سوچا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو بنایا۔ یہاں جتنا میرے سنی عزیزوں کا حق ہے اتنا ہی برابر کا شیعہ کا حق ہے۔ یہ پاکستان ہم نے مل کر بنایا ہے، یہ سنیوں کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے، حتی اقلیتوں کا بھی ہے، انہوں نے بھی اپنی قربانیاں دی ہیں۔ مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ ان تمام سانحات میں جو ہمارے ساتھ ہوا، جو غیر شیعوں کے ساتھ ہوا، جو ہمارے سنی بھائی مدارس پر حملہ ہوتا ہے، ہمارے اہل سنت برادران شہید ہوئے اس ملک کے اندر، فوجی شہید ہوئے، ایف سی کے لوگ، پولیس کے اہلکار، ہمیں آپ نے چلے اپنے لوگوں کو بتا دیا، فوجیوں کے وارثوں کو بتا دیا آپ نے کہ ان کو مارنے والا کون تھا؟ میرا تو یہ سوال ہے، آپ نے پولیس کے اہلکاروں کے جو شہید کرنے والے تھے، قاتل تھے، ان کا بتا دیا کہ وہ کون لوگ تھے؟ وارث کا حق ہے، شرعی حق ہے، قانونی حق ہے، اس وارث کو بتاؤ کہ اس کے عزیز کو مارنے والا آخر کون تھا۔ اگر آپ اتنے نااہل ہوئے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم تو اس سے زیادہ بات کرنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ تختہ دار پہ لٹکاؤ، یہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ جب تک آپ ظالم کو سزا نہیں دیں گے، جب تک آپ قاتل کو سزا نہیں دیں گے، معاشرے میں امن برقرار نہیں ہوگا۔ اسلامی مملکت ہے، شریعت کے مطابق اس مملکت کو بنایا گیا ہے۔ جب اس کا آئین بن رہا تھا تو اس کے آئین میں 2 شیعہ عالم دین بھی مشوروں میں موجود تھے۔ حافظ کفایت صاحب کا زمانہ تھا، مفتی جعفر صاحب کا زمانہ تھا۔ ہمارے علماء نے اس آئین کی تشکیل کے موقع پر اپنی رائے دی تھی۔ لہذا اس ملک کے اندر اسلامی اقدار کے خلاف کیسے رویے ہیں، کیسے اقدامات، کیا طریقہ ہے اسلامی اور شریعت کے خلاف جو اپنایا گیا ہے۔ 5واں مطالبہ، جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ آپ محترم ہیں، آپ کوئی وعدہ کریں گے، آپ کوئی طے کر لیں گے، لیکن آپ کا نہیں معلوم کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہو، آپ کہاں ہو کل۔ تو ہم سے تو بات تو وہ کریں کہ جن کی ہم سے ریاست کی ادارے بات کریں، ہم سے جوڈیشری بات کریں، ہم سے عدلیہ کا نظام بات کریں۔ ایک ایسی کمیٹی جوڈیشل کمیشن کا قیام، شیعہ ہزارہ
گزشتہ 22 سال سے دہشت گردی کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 2000 کم سن بچے، بزرگ، جوان اور اس سے دگنی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ایک بھی قاتل گرفتار کر کے اسے سزا نہیں دی گئی۔ لہذا ان تمام سانحات کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، جس کے ممبران کے ناموں کے ساتھ شہداء، جن کے ممبران کے نام شہداء کی تجویز کردہ کمیٹی پیش کرے گی۔ چھٹا مطالبہ، سانحہ مچ کے شہداء کے وارثین کے، اللہ اکبر، میں بھی پہنچا تو نماز کی ادائیگی کا وقت تھا، اس کے بعد سید ہاشم نے مجھے ایک عجیب بات بتائی، یہ کوئلے کی کان میں مزدوری کرنے والا اتنی سخت مزدوری کر رہا ہوتا ہے، 100% سے زیادہ حق حلال محنت مزدوری، اپنے آپ کو، اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر مزدوری کرنے والا، اسے مارا گیا ہے، اسے مارا گیا ہے۔ ریاست کا کام ہے لوگوں کی تحفظ فراہم کرنا، ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان بیویوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی اگر ریاست ان کے قوت لا یموت کا اعلان کرنے جا رہی ہے، اگر ریاست ان کے لیے قوت لا یموت ہے، بھائی تمہیں 1 کروڑ بھی نہیں دے دو گے تو کیا دیا تم نے؟ چٹنی روٹی دے رہے ہو، کیا دیا تم نے؟ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی اتنے لاکھ کا فلاں اعلان ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ کو اس بات کی طرف توجہ ہوئی، لیکن یہ جو رقم کی گفتگو ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے اور ابھی انشاءاللہ بہتر انداز سے ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے دوستوں نے جو رقم لکھی ہے اس رقم سے بھی زیادہ کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ 7واں مطالبہ، تمام لاپتہ شیعہ افراد کو جلد سے جلد بازیاب کروایا جائے۔ یہ پاکستانی شہری ہیں، یہ کہاں گھومے؟ اگر انہوں نے جرم کیا ہے عدالتوں میں پیش کرو، لٹکا دو سولی پر، ہم بھی تماشا دیکھیں گے۔ اگر انہوں نے کوئی ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر کوئی ظاہری طور پر شیعہ ہے اور وہ ظالم ہے تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم ظالم کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، ماشاءاللہ، ہم مظلوم کے پیچھے کھڑے ہوں گے چاہے مظلوم سنی ہو، ہم مظلوم کے پیچھے کھڑے ہوں گے چاہے مظلوم غیر شیعہ ہو۔ ایک بڑی تعداد میں شیعہ لاپتہ ہیں اور ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، کون لے گیا، کیا ریاستی ادارے اتنے کمزور ہیں؟ خدا نخواستہ، میں تو بہت ہی خوش فہم ہوں، میں تو بہت زیادہ خوش بین ہوں، بڑے بڑے افسران کے ساتھ ملاقاتوں میں اور کہیں فورموں پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری فوج تو بڑی مضبوط فوج ہے، ہمارے ادارے تو بڑے مضبوط ادارے ہیں۔ وہ مضبوط ادارے ثابت کریں نا کہ وہ مضبوط ادارے ہیں، اور وہ ثابت جب کریں گے کہ جب وہ لاپتہ افراد، وہ مسنگ پرسنز، وہ جو آج تک ان کی مائیں دروازوں پر آنکھیں بچھا کر، آنکھیں رکھ کر گھر میں رہ رہی ہیں۔ میں کراچی میں، اندرون سندھ میں، پنجاب کے کئی مسنگ پرسنز کی ماؤں کو جانتا ہوں جو روتی 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 مر گئی، ان کے بچے نہیں آئے، ان کی بیویاں شرعی تعلیقی کیفیت میں معلق ہے۔ کیا ذمہ داری ہے ان کی؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندہ بھی ہے، ہوتا ہے۔ ان کے بچے اپنے ماں، اپنے باپ کا رستہ تک رہے ہیں۔ تمام لاپتہ شیعہ افراد کو جلد سے جلد بازیاب کیا جائے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اگر ان سے کوئی ظلم یا ان سے کوئی جرم ہوا ہے تو انہیں عدالتوں میں لاؤ، انہیں پیش کرو، انہیں سزا دو جو پاکستان کی آئین اور عدالت کہتی ہے۔ 8واں مطالبہ، بلال نورزئی کے قاتلوں کو غیر واقعی سزا دی جائے اور بے گناہوں کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ 9واں مطالبہ، کوئٹہ، کراچی اور دیگر روٹس سمیت تمام مسافروں اور کول مائن، یہ
جو کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں انہیں تحفظ فراہم کیا جائے، انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ 10واں مطالبہ، ہزارہ قوم کی شناختی کارڈ خواہ بلا وجہ ان کے شناختی کارڈوں کو روک لیا جاتا ہے جی، شناختی کے بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ وہ شناختی کارڈ کے مسئلے میں الجھ کر معلوم ہے پاسپورٹ کے مسائل شروع ہو گئے، پھر وہ ووٹ ڈالنے کے مسائل شروع ہو گئے، پھر وہ اور جو اداروں میں پاس شناختی کارڈ کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے مسائل شروع ہو گئے۔ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ میری اپنی تحقیق کے مطابق اور میری اپنی معلومات کے مطابق پاکستان میں چند ہی برادریاں ہوں گی جنہوں نے پاکستان کی اتنی خدمت کی ہے جتنا ہزارہ برادری نے کی۔ پاکستان کے ریاستی حفاظتی اداروں میں بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہزارہ برادری، بڑی تعداد میں ڈاکٹر حضرات، انجینئر حضرات، سرحدوں پہ جان دینے والے افراد، اور تعلیمی دنیا میں امتحانات میں مقابلوں میں ٹاپ کرنے والے اور میڈل لینے والے افراد ہزارہ برادری سے ہیں۔ یہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے، یہ پاکستان کی قابلیت اور صلاحیت ہے۔ آسٹریلیا گیا میں آپ کی برادری کے ان جوانوں سے ملا جو یہاں سے گئے ان حالات کی وجہ سے، آپ یقین جانیے میں ایک سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم پاکستان کا ٹیلنٹ کیا آسٹریلیا میں کیوں؟ میں نے زلفی بخاری صاحب سے کہا جب ہماری ان سے کچھ عرصے پہلے ملاقات ہوئی کہ ان کو واپس لے کر آؤ، یہ پاکستان کی قابلیت ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے حالات کی وجہ سے۔ یہاں جب انہیں تحفظ نہیں ہوگا تو پاکستان کی قابلیت چلی جائے گی، پاکستان قتل ہوگا۔ اگر کوئی ہزارہ قتل ہوگا، کوئی سندھی قتل ہوگا، کوئی پنجابی قتل ہوگا، کوئی پشتون پختون قتل ہوگا، کوئی بلوچ قتل ہوگا تو پاکستان قتل ہوگا۔ ہم ہر طرح کے ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ بلوچ برادری کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے اور ہو رہے ہیں، طالبان کے ساتھ بھی آپ نے مسئلہ سمجھی تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ برادری، یہ مظلوم، یہ انتہائی صابر لوگ، ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو سنا جائے، ان سے بات کی جائے؟ ابھی مذاکرات کا عمل گزشتہ دنوں سے آپ کے ساتھ جاری ہے۔ اس وقت کچھ ذمہ داران تشریف فرما ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ مقامی اور حاضر اور بلوچستان کی اور خاص طور پہ کوئٹہ کی جو شخصیات اس وقت بھی اسٹیج پہ موجود ہیں وہ ان مطالبات کے پیش نظر کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ اور یہ بات یقین سے میں آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کی آواز ہے وہی ہماری آواز ہے۔ ہم آپ کی آواز پر اور آپ کے مطالبات پر کھڑے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آج رات تک کسی نتیجے تک ہم پہنچیں۔ اگر آج رات تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو ہمیں پاکستان جام کرنا آتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں کسی مذہبی جماعت کا رسمی عہدیدار اور کارکن نہیں ہوں، میں ایک ذاکر ہوں، ایک خطیب ہوں، اور اپنی خطابت پر بھی مجھے کوئی بہت اعتبار نہیں ہے، لیکن ایک ردنا سا امام حسین کا مصائب خان ہوں۔ میں چاہوں گا کچھ دیر کے لیے کربلا چلوں، اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلوں، جہاں ایک لاشے پر ایک بیٹا آیا ہے۔ اللہ کسی بیٹے کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے جیسا لاشا امام زین العابدین نے دیکھا ہے۔ جب بابا کا لاشا دیکھ رہے تھے تو سنیں گے امام کی پسلیاں کمر سے باہر آ رہی تھی۔ امام زین العابدین سے لاشا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کا حال غیر ہوتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سید السجاد، سید الساجدین زین العابدین کی روح پرواز کر جائے۔
अज़ादारों, अजीजों, अगर मैं अभी इस मिंबर से नीचे गिर जाऊं ना, तो उधर से वो जवान उठेगा, उधर से वो भाई उठेगा, मौलाना चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ था जो आप गिर गए? करबला में या हुसैन घोड़े से गिरे या करबला में ज़ैनब सवारी से गिरी? आगे बढ़कर कहा, जन्नतुद्दीन ये तुम्हारा क्या हाल है? फरमाया, फूफी अम्मा 2 कदम आगे आइए और आके बाबा का लाशा देखिए। इन जनाजों के साथ बैठे हुए वारिसों से कहूंगा, तुमने अपने अजीज का कटा हुआ गला देखा है ना, हाथ बांध दिए थे ना, आंखों पे पट्टी बांध दी थी ना, और वो छोटी सी छुरी से काटा था ना गला, जिससे बहुत देर में गला कटता है। ऐसे हुआ ना? जरा करबला आ जाओ और इन लाशों को भी जरा करबला तसव्वुर में ले जाओ और पेश कर दो अपने इन शहीदों को इमाम हुसैन की खिदमत में। सुनेंगे, एक इब्न रबी नामी जालिम कहता है कि मैं जब हुसैन के बदन को लूटने के लिए पहुंचा तो मुझे पहुंचते हुए देर हो गई थी। अमामा कोई ले जा चुका था, नालैने कोई ले जा चुका था, हुसैन की तलवार कोई ले जा चुका था। सिर्फ हुसैन के बदन पर एक फटा हुआ कुर्ता था और उस कुर्ते को रोकने के लिए हुसैन ने कमर में पटका बांधा हुआ था। आयतुल्लाह नजरी मुनफरिद किस्सा करबला के अंदर इस रिवायत को लिखते हैं कि वो कहता है कि कुर्ते की तो मुझे लगा कि कोई कीमत नहीं मिलेगी, मगर उस पटके की कीमत मिल जाती। तो मैंने पटका खोलने के लिए हुसैन के बदन के बराबर में बैठकर हाथ बढ़ाया तो हुसैन का हाथ उठकर उस गिरह पर आ गया जो पटके पे बंधा हुआ था। मैंने मुकम्मल ताकत से हुसैन का हाथ उठाना चाहा तो हुसैन का हाथ हटता नहीं था। वो कहता है, मैंने खंजर निकाल के हुसैन का हाथ काट दिया। मैं रोने वालों से पूछूंगा कि ज़ैनब ने कैसे देखा होगा, इस कैफियत में भाई के बदन को इमाम सज्जाद ने कैसे देखा होगा, इस कैफियत में अपने बाबा के बदन को। और सलाम हो उस बेटी पर जिसका सिन 4 साल का है। जब